अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम मसूद और आज हमने बात करनी है डी रेडिकलाइजेशन की। दोस्तों, आई बिलीव दैट प्रिवेंटिव रेडिकलाइजेशन इज फार मोर एफिशिएंट देन डी रेडिकलाइजेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसे मानवीय एतबार से देखना है या फ़लसफ़े के एतबार से देखना है या हमने चैलेंज के एतबार से देखना है। इट्स अप टू यू। देखें, डिक्शनरी बहुत मतलब सामने लाती है, ज़िंदगी बहुत सारे मतलब सामने लाती है, ज़िंदगी बहुत सारे चैलेंजेस सामने लाती है। तो हमें चीज़ों को हर इकोसिस्टम के हिसाब से देखना पड़ता है, हर सोशियोलॉजी के हिसाब से देखना पड़ता है, इवन हर मुल्क के हिसाब से देखना पड़ता है, हर खित्ते के लिहाज से देखना पड़ता है। ये जो रेडिकल एलिमेंट है इसको हमें डीएनए के एतबार से भी, फिर मजहबी एतबार से भी देखना पड़ता है। मैंने बतौर ख़ास डीएनए कहा, पता नहीं दोस्त इस पे माइंड ना करें। देखिए, कुछ जबिलतें भी होती हैं, कुछ और मामलात भी होते हैं, लेकिन इस पे गुफ्तगू करने से पहले हो सकता है मेरा आज का ये व्लॉग 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए। बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन इस पे गुफ्तगू करने से पहले मुझे खराज तहसीन पेश करना है डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब को। प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर इन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के वाइस चांसलर हैं। इससे कबल वो कुछ अर्सा वाइस चांसलर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी। इस बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनका एक नाम है, बैनुल-अक़वामी सतह तक उनका नाम है। तो दोस्तों, आज तक जो 22 पिछले एक साल में जो 22-23 वाइस चांसलर्स का मैंने इंटरव्यू किया, उनमें डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर, और वो चंद इंटरव्यू जिसमें मैं किसी से मैंने कुछ सीखा या मैं आम मुलाकातों में भी किसी बड़े एजुकेशनिस्ट से कुछ सीखता हूँ, तो उसमें डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर एक बड़ा नाम है। डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर को जब यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का वाइस चांसलर लगाया गया तो मेरा ख्याल है कि 3 बरस के करीब ये अरसा हो गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की दुनिया बदल दी। मुझे नहीं पता, मैंने अभी वो यूनिवर्सिटी नहीं देखी। आज मैं गूगल कर रहा था, फिर उनकी बातों से या उनके स्टूडेंट से या उनके प्रोफेसर से जो यूनिवर्सिटी के हवाले से सुना है, तो थोड़े वक्त में एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा माजी में गालबन एजुकेशन यूनिवर्सिटी का कैंपस, सब कैंपस रही है। मेरा ये ख्याल है, अगर मैं इसमें गलती कर जाऊं तो सॉरी फॉर डैट। दोस्तों, पिछले दिनों डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर ने लाहौर के एक मकामी होटल में यूनिवर्सिटीज़ में डी रेडिकलाइजेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा आप सेमिनार कह लें या पैनल डिस्कशन कह लें, उसका एहतमाम किया। लेकिन मैं उन्हें बहादुर, ज़हीन, रोशन दिमाग और एक अच्छा एजुकेशनिस्ट, एक यूजफुल एजुकेशनिस्ट इसलिए गर्दानता हूँ कि वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। अब फ्रंट फुट पे खेल लेंगे, कुछ नुकसानात भी होते हैं, कुछ फ़वाइद भी होते हैं, लेकिन याद रखिए कि वाइस चांसलर कोई ट्यूटर नहीं होता, वो सिर्फ टीचर नहीं होता। वाइस चांसलर को किसी भी यूनिवर्सिटी का फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एकेडमिया को, उसकी रिसर्च को, उसकी इंडस्ट्रियल लिंक को, उसका कंसोर्शियम सेटअप को और उसके कम्युनिटी सेंटर को लेकर के आगे चलना होता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिविक सेंटर है। यूनिवर्सिटी एक सेरेमोनियल हैसियत भी रखती है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ये कुछ रखती है, तो इसका मतलब है उसकी क़ियादत भी रखती है, और वाइस चांसलर क़ियादत है, लीडरशिप का नाम है। जस्ट ट्यूटर, जस्ट टीचर, जस्ट आप कह लें कि एक मुहक्किक का भी नाम नहीं है। पूरी पैनोरामिक व्यू है जिस तरह यूनिवर्सिटी का, इस तरह जो वाइस चांसलर की पर्सनैलिटी है उसमें भी एक आपको लीडरशिप नजर आएगी। उसने ग्लोबली सोचना है, वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर को मैंने थोड़ा सा जो बोल्ड कहा है, इन्होंने 2 सेंसिटिव दरीचे खोले, जिसपे डिबेट के दरीचे खोले, और दोनों लाहौर में खोले। लोगों ने सवालात भी किए, वाई नॉट इन देयर ओन कैंपस। तो वो अपने कैंपस में भी बड़ा कुछ करते हैं। यहाँ ये होता है कि लाहौर, देखें, आज मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप छोटी सी बात करते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसकी कम्युनिकेशन को बगैर किसी एरर के कहाँ तक फैलाना चाहते हैं।
تو ایک پروگرام کوئی اسی سال میں جو پہلا کیا وہ تھا اسلاموفوبیا پہ، میں نے اس پہ اپنے جنگ کالم بھی لکھا، اور یہ جو آج کا موضوع ہے اس پہ بھی اپنی روٹین میں جو ہفتہ وار جنگ کالم لکھتا ہوں میں کوشش کروں گا اس میں بھی اس کا تذکرہ کروں. سوری، ویری سوری، اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. سو تھوڑی سی بات کرتے ہیں. 2 دن قبل جو پینل ڈسکشن ہوئی لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں، جس کا اہتمام یونیورسٹی آف اوکاڑا نے کیا. یونیورسٹی آف اوکاڑا نے کئی وائس چانسلر بلائے، دانشور بلائے، ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج پہ اچھی گفتگو کی، اچھی ڈبیٹ ہوئی. اب اس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ڈاکٹر جوید اکرم بھی آئے، اس میں ملتان ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترمہ عظما قریشی بھی تشریف لائیں، اس میں ڈاکٹر اصغر زیدی یونیورسٹی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ بھی تشریف لائے، اور یونیورسٹی آف جنگ کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی آمد بھی قابل ستائش اور قابل غور ان کی گفتگو تھی. اس کے علاوہ مجاہد منصوری صاحب تھے، جنگ کے کالمسٹ. پھر بہت بڑا نام صحافت کی دنیا میں، ایک معتبر نام سجاد میر صاحب بھی جلوہ افروز تھے اسٹیج پہ. اس کے علاوہ سلمان غنی تھے، سلمان عابد تھے، ہمارے بڑے پیارے دوست، ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں، اور سلمان غنی کا تعلق دنیا چینل سے ہے، دنیا گروپ آف نیوز پیپر سے ہے. اسی طرح ہمارے اور بھی بے شمار ساتھی تشریف لائے جس کا کوئی تذکر خیر. گورنر صاحب خود تشریف لائے، اور گورنر صاحب کی گفتگو، چودھری سرور کی گفتگو بہت اچھی تھی. شاید گورنر صاحب کا ٹائم نہ ملا ہو یا منسٹرز کا ٹائم نہ ملا ہو، تو اس لیے بھی یہاں لایا جاتا ہے پروگرام، لاہور میں کر لیتی ہے یونیورسٹی. دیکھیں یونیورسٹی کے لیے ایک پورا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے ساری زمین، سارا پاکستان، سارا پنجاب. یونیورسٹیوں کو زلعی تو ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اضلاع کے نام پہ یا اضلاع کے محلے وقوع میں یونیورسٹی بنا لیتے ہیں، لیکن یونیورسٹی تو یونیورس کا ایک ایسا شاندار جاندار حصہ ہوتا ہے. تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میں بھی جب گوگل کر رہا تھا، مختلف چیزیں دیکھ رہا تھا، تو ایک جگہ مجھے ڈاکٹر زکریا ذاکر کی یہ چیز پڑھی میں نے، جو اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں. میں باقاعدہ بات اس سے ہی شروع کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جنگوں کے جو محاذ ہیں وہ شاید بارڈر نہ ہوں، شاید کہ ڈیفینیٹلی بارڈر نہیں ہوں گے، وہ کلاس روم میں لڑی جائیں گی. اور میں کہا کرتا ہوں تبدیلی آپ کے کلاس روم میں، آپ کے لیبس میں آنی ہے، اور پولیٹیکلی ویسے تبدیلی نہیں آنی. دوستو، بڑا مشکل سا ٹاپک کہ نوجوانوں کو ڈی ریڈیکلائز کس طرح کیا جائے. پہلے تو ایک میں بڑے اہم مہمان بھول گیا جو موضوع بھی بنے رہے از خود، اور ان کا بیان بھی موضوع بنا رہا، وہ ڈاکٹر نظام الدین. ڈاکٹر نظام 2 دفعہ یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پہلے PHEC پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بھی تھے، جو آج کل سیٹ خالی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جی، ڈاکٹر زکریا صاحب نے جب اس کا تعارف کروایا تو ڈاکٹر نظام نے کہا کہ میں ریڈیکلائزیشن کو برا نہیں سمجھتا، میں بھی ایک ریڈیکل ایلیمنٹ تھا. اور وہ ریڈیکل ایلیمنٹ انہوں نے اپنے کراچی کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ ریڈیکلائزیشن بہت سارے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ریڈیکلائزیشن کبھی کبھی ٹھوک بھی دیتی ہے، کبھی کبھی ٹھکوا بھی دیتی ہے. تو جس پازیٹیو ریڈیکلائزیشن کی انہوں نے بات کی تو وہ تو اپنی جگہ. دیکھیں، مثبت عنصر کسی چیز میں بھی ڈال دیں تو وہ مثبت ہو جائے گا، لیکن مجموعی طور پہ ریڈیکلائزیشن کی جتنی بھی ٹرانزیشن فیز ہوں یا جتنی بھی ایک اس کا چین بنتی ہو، ریاکشن کی چین ریاکشن بنتا ہو، اس کو یہ ایکسٹریمزم سے شروع ہو، یہ ٹیررزم پہ بے شک ختم ہو، ریڈیکلائزیشن یہ ہے، اس طرح چلتا ہے. یہ شدت پسندی سے انتہا پسندی کی طرف بھی موو کرتی ہے. یعنی یہ جو پروسیسز ہوتے ہیں، یہ جو فلسفہ ہوتا ہے، اس میں بھی ود دا پیسج آف ٹائم ایولیوشنری ٹریسز آتی ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ریڈیکلائزیشن کی میں نے شروع میں کہا کہ پریونٹیو ریڈیکلائزیشن از فار مور بیٹر دین ڈی ریڈیکلائز. آپ کو ڈی ریڈیکلائز کرتے کرتے دیر لگے گی نوجوانوں کو. اور ہماری یونیورسٹیوں میں اگر آپ نے یوتھ میں ڈی ریڈیکلائزیشن ختم کرنی ہے، اس سے پہلے میں ایک اور پھر بات کر لوں.
وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی آئیڈیالوجی بے شک لبرل ہو، آپ کی آئیڈیالوجی بے شک ریڈیکل ہو، آپ کی آئیڈیالوجی جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ بے شک کنزرویٹو ہو، ان میں تھوڑا فرق چلتا ہے، اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ فیکٹر سب میں مثبت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کے لیے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. سب یہ کہتے ہیں، پوری دنیا کی ریسرچ دیکھ لیں اس پہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس میں کہیں اسلاموفوبیا کو آپ لنک کر جاتے ہیں اور خام خواہ اب دیکھیں چیزوں کو مس یوز اور یوز سوسائٹیز کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر اسلام کی بات کریں تو میرے نبی تو پیغمبر امن تھے، میرے نبی و آخر الزمان تو محسن انسانیت تھے. میرے نبی کا آپ معاہدہ دیکھیں جو میثاق مدینہ ہے، ان کا وہ معاہدہ دیکھیں جو صلح حدیبیہ ہے، ان کی وہ فتح دیکھیں جو دنیا میں ایسی فتح کی مثال نہیں ملتی. فتح مکہ جو ہے وہ پتہ بھی نہ گرا اور مکہ فتح ہو گیا. تو اسلام جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن کی نہیں، وہ تو روشن، اگر کوئی اسلام پہ الزامات لگاتا ہے تو دس از بیڈ. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم انسان ہیں، ہم انبیاء نہیں ہیں. ہم انبیاء تو معصوم ذات تو صرف انبیاء کی ہوتی ہے. اور دیکھیں وقت بھی بدل گیا، ود دا پیسج آف ٹائم بہت ساری چینجز آ گئی. اللہ کے نبی کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، نوح علیہ السلام کا دور، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ادوار کو، ان سب ادوار کو دیکھیں تو شہر کتنے تھے، آبادی کتنی بڑی، کمپلیکیشن کتنی بڑی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیمونسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، کیمونزم کو بھی دیکھنا ہوگا. سوشلزم اور کیمونزم میں فرق جان کر ہمیں آگے بات کرنی ہوگی. لیکن ایک بات کسی مفکر نے کہی تھی کہ اس نے کہا میں ایتھسٹ ہوں، یا میں کرسچن ہوں، یا میں بدھ مت ہوں، یا میں مسلمان ہوں، یا میں کچھ بھی ہوں، لیکن ایک بات کور جو اس کی فلسفی ہے وہ یہ بھی ہے کہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے خود احتسابی، باہمی احتساب اور خود احتسابی کی ضرورت ہے. اب اس کو لنک کرتے ہیں یونیورسٹی. میں نے کل جب وہاں میں نے اپنی گزارشات کی یونیورسٹی کے اس پلیٹ فارم پہ، تو میں نے دوستوں سے کہا، کچھ دوستوں نے ٹاپک کے باہر باتیں کی، میری باتیں انہیں ہو سکتا ہے انہوں نے مائنڈ بھی کی. میں نے کہا یار ہم شہر میں تو داخل ہی نہیں ہوئے، شہر کے بعد یونیورسٹی میں ہم نے انٹرنس لینی تھی، انٹری کے بعد ہم نے ایگزٹ لینا تھا اور یونیورسٹی کی باتیں کرنی تھی، اور ہم تو بائی پاس کرتے رہے ہیں یا ہم رنگ روڈ پہ پھرتے رہے ہیں. تو اس میں ہمارے بہت سے فلاسفر ایسے ہیں، جب ایسا کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں پینل ڈسکشن میزبان کہتا رہ جاتا ہے لیکن وہ لمبا خطبہ شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا کسی بڑے ہوٹل میں آپ نے ٹائم لیا آپ کا، اب دیکھیں کہاں ہے آپ، پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، پھر آپ دیکھیں ٹاپک کیا ہے، پھر دیکھیں آڈینس. ماشاءاللہ اتنے جاندار آڈینس کے پنجاب یونیورسٹی کے ڈینس تھے، چیئرمین تھے، کئی ڈپارٹمنٹس کے چیئر پرسنز تھیں کئی ڈپارٹمنٹس کی، اسی طرح ڈین اور پروفیسرز. اور آپ کے آگے جب 300-400 لوگ وہ ہوں جو جس میں سے جو بڑا، جس کا چھوٹا بھی رتبہ ہو، رتبہ تو کسی کا بھی چھوٹا نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کے سامنے لیکچرر ہو، پھر اسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر بے شمار ہو، تو پھر ایز اے جرنلسٹ ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے کہ ہم لفظوں کی جگالی بار بار نہ کریں، دیکھیں کیا کہنا ہے. تو اس میں میرے خیال کچھ دوستوں نے، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، وہ ان کا ٹاپک سے وہ ہٹتے گئے، لیکن اچھی گفتگو تھی. ڈاکٹر شاہد منیر کی بہت ہی اچھی گفتگو تھی، ڈاکٹر جوید اکرم کی وائس چانسلر، اور ڈاکٹر زیدی صاحب کی بہت اچھی تھی، ڈاکٹر اصغر زیدی کی گفتگو اچھی تھی، سجاد میر صاحب اچھا بولے، سلمان غنی اچھا بولے. لیکن بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں آڈینس نہیں گئی. جب آڈینس پہ بات گئی تو میں خراج تحسین پیش کروں گا یہاں آڈینس میں ڈاکٹر مہناز غالباً ان کا نام تھا، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی چیئر پرسن تھی، پروفیسر تھی. تو انہوں نے تھوڑا سا اس میں اپلائیڈ بنایا، یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات کی. گورنر صاحب نے تو ظاہر ہے وہ چند منٹ آئے، اپنی بات کی اور وہ چلے گئے. پھر مجھے اچھا نہیں لگا، کچھ وائس چانسلر آئے اور چلے گئے. ہمیں چیزیں عکس کرنی ہوتی ہے، کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے اس طرح کا. جب آپ دیکھیں نا ریڈیکلائزیشن پہ، ڈی ریڈیکلائزیشن پہ آپ بات کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں،
تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اتنے پروفیسرز بیٹھے ہیں اتنا شاندار، اور اس پہ بہت انویسٹ ہوا ہے اور اس کی پالیسی چانسلر کے پاس بن کے جانی ہے، تو عکس کرنے میں اینڈ تک کم از کم وائس چانسلرز کو مقررین کو بیٹھنا چاہیے تھا، اور جو صرف سنانے آیا تھا اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے ڈاکٹر زکریا ذاکر کہیں کہ آپ میری وہ جو قوم کا چہرہ مورا ہیں اور ماتھے کا جو عمر ہے انہیں آپ کہتے ہیں، انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیں جب آپ بات عکس کرنے، آپ ہائپوتھیسس پہ چلے جائیں، آپ ڈیڈکشن پہ چلے جائیں، آپ تھیوری تک پہنچے ہی نہ، آپ کسی کنکلوژن تک پہنچے ہی نہ، تو پھر آپ کی وہ پارٹیسپیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں عرض یہ ہے جو میں نے اس دن بھی کی کہ سب سے پہلے دیکھیے یونیورسٹیاں ہوتی اس لیے ہیں کہ وہاں پر سوال اٹھائے جائیں، وہاں پر کوشچن، وہاں پر نہ تو ٹیچر ٹیوٹر ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے اپنے سبجیکٹ پہ جو فتویٰ دے سکے، وہی پروفیسر ہے، وہی مفتی ہے۔ وہاں کوئی کالج کی طرح نہیں ہوتا، اسکول ٹیچر کی طرح نہیں ہوتا، وہاں بڑے حوصلے والا ایک پروفیسر ہوتا ہے، ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے جو سوال اٹھانے دیتا ہے۔ اگر یونیورسٹی نہیں ہے وہ جہاں سوال اٹھایا نہ جائے، پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لوگوں کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہ یونیورسٹیوں میں ہم نے بند کر دی ہے۔ ہماری لیڈرشپ اب صرف ہوم ڈیلیوری تک آ گیا، فلاں کا بیٹا لیڈر بنے گا، فلاں کا بیٹا، ہمیں بعد میں کوئی جہانگیر بدر اور ہمیں اب کوئی نظر نہیں آ رہا، خواجہ سعد رفیق، ہمیں کوئی حافظ سلمان بٹ، لیاقت بلوچ، امیر العظیم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیں وقت بدلتا جا رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لیگیسی چل رہی ہے، تو اس میں یونیورسٹیوں میں دیکھیں ایک اور میں عرض کروں، میں پہلے اس چیز کا بہت قائل تھا، اب بھی یہ میں کہتا ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، لیکن سسٹم کو اچھے متوازن بیلنس ایکو سسٹم میں، جو یونیورسٹیوں کا بیلنس ایکو سسٹم، میں کہتا ہوں نا یونیورسٹیوں کے سسٹم میں ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جہاں بایوٹک اور اے بایوٹک، لیونگ اور نان لیونگ فیکٹرز دونوں ہوتے ہیں۔ لیونگ فیکٹرز وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، ان کے پیرنٹس ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹوڈنٹ اسٹیک ہولڈر، لیونگ فیکٹر وہاں کا ٹیچر ہے، لیونگ فیکٹر وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، اور جو نان لیونگ فیکٹر ہے وہ لیبز ہیں، وہ اکوپمنٹس ہیں، وہ باغات ہیں یونیورسٹی کے، وہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جو فلسفہ ہے اس میں آپ کو یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، آپ کو یونیورسٹی کو انڈسٹریل لنک دینا ہے، آپ کو لینگویجز پہ زور دینا ہے۔ قصہ مختصر کہ جب تک آپ سوشل انجینئر، سوشل ایجنٹس کے علاوہ آپ سوشل ورکر نہیں پیدا کرتے، جو سوشیالوجی کو خوبصورت تہذیب نہیں بناتے، جو غلطیوں کو غلط نہیں کہتے، تو تب تک یونیورسٹی کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے، اور ہم اندر بیٹھ کے یونیورسٹیوں میں، لیبز میں، کلاس روم میں جنگیں نہیں جیت سکتے۔ ان جنگوں کے جیتنے کے لیے ضروری ہے نا آپ کی آئیڈیالوجی ہو، آپ کا وین کھلا ہو، آپ کی ریسرچ ہو، آپ کا پلیجرزم نہ ہو، آپ کی یونیورسٹی میں وہ جو سنڈروم ہے پلیجرزم کا، اس کے علاوہ سنڈیکیٹ، اچھا متوازن سنڈیکیٹ ہونا چاہیے، کرائم سنڈیکیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات بڑی اکثر کرتا ہوں، میں نے یہ ساری باتیں وہاں بھی کی، ایک بات وہاں بھی بھول گیا، میں کہتا ہوں کہ آپ اکثر یونیورسٹیز کا ایکٹ کی جو ان کی آرٹیکل 36، 37 اور 38 ہے، خدا کی قسم وہ دیکھیں، یونیورسٹیوں کو ایچ ای سی کی ٹھیک ہے ضرورت پڑتی ہے، ایچ ای سی از ویری امپورٹنٹ، لیکن مجھے بتائیں سوشل جو سائنسز ہیں ان کی ریسرچ کیا اس کے لیے وہ اٹ سیلف ایچ ای سی نہیں ہے؟ یہ 35، 36، 37، 38 کو دیکھ لیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا چیپٹر 4 کے 17 جو اس کا آرٹیکل ہے، جو دفعہ ہے، وہ دیکھ لیں، تو آپ خود اپنا ایچ ای سی، آپ اپنا خود ریسرچ سینٹر، ٹھیک ہے یار راکٹ سائنس پہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن پلیز لینگویجز پہ کام ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، میڈیا سائنسز کا دور ہے، سوشل سائنسز کا دور ہے۔ ایک جگہ میں گیا، میں نے یہ ریفرنس بھی دیا، کہیں میں گیا ایگریکلچر یونیورسٹی، تو وہاں پہ اساتذہ نے سوال کیا جی کہ وہ چھوٹے جو سب کیمپسز ہیں وہاں فیسیلٹی نہیں، میں نے کہا بھائی یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ہے نا، یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے۔ لینگویجز کی ریسرچ، سوشل جو بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، جو ریسرچ کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکیں گے، ہم اچھا معاشرہ، اچھی ریاست نہیں بنا سکیں گے، ہم ریاست اور حکومت میں فرق نہیں سمجھ سکیں گے، ہم یونیورسٹی کی خود مختاری نہیں سمجھ سکیں گے، یہ چیزیں ضروری ہے۔ کیا کسی اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ
2003 میں آپ نے سیاستدان ڈال دیے تھے یونیورسٹی کے ایکٹ میں، 2009 میں آپ نے منسٹر کو ڈال دیا تھا سنڈیکیٹ کو چیئر کرے، اور 2011 کے ایکٹ میں بھی وہ ڈال دیا۔ کیا اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے؟ کیا ٹیچرز کو بھی یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تو وہ میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی کی بات کر رہا تھا، تو ایگریکلچر یونیورسٹی کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ مجھے کسی نے جب یہ سوال کیا کہ جی یہ ریسرچ سب کیمپسز میں نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہا جی میں نہیں مانتا، عربک پہ ہو سکتی ہے، اردو پہ ہو سکتی ہے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ آکسفورڈ آپ کے ابن تیمیہ پہ ریسرچ کرتی ہے، آکسفورڈ آپ کے یہ ریسرچ کرتی ہے کہ ابن تیمیہ پہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، مسلمان ہیں اور وہ امام بھی ہمارے اور وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جو افغانستان میں کتنے شہید ہوئے تھے، کتنے مرے تھے، کتنے معصوم تھے، کتنے فوجی تھے، کتنے دہشت گرد تھے، یہ بھی اگر آکسفورڈ کرتی ہے تو پھر ہماری یونیورسٹیز کیا کرتی ہے؟ سوشل سائنسز پہ اگر ہمارے لا ڈپارٹمنٹ یہ نہیں دیکھ سکے کہ وہاں پر جو اگر فرض کریں وائس چانسلر صاحب کسی معاملے میں خود انوالو ہیں تو کیا وہ چیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں مجھے پتہ ہے ایکٹ نے بتایا، لیکن ان سب چیزوں کو کاؤنٹر لا نے کہا کیا جو اسٹوڈنٹ کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ لا کے تھیسز ہم پڑھیں نا، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں عدالتی قانون، اسٹوڈنٹ کبھی بھی عدالتی قوانین تو نہیں پڑھتا، لا کا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہوگا لیکن سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ تو دیکھتا ہے ریسرچ کیا ہوئی۔ آئی آر نے کتنی ریسرچ کی، کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ، دیہی اسٹوڈنٹ میں کیا طبعی اور رجحانات ہیں، نفسیاتی رجحانات ہیں، سٹی والے میں کیا ہے، لاہور والے میں کیا ہے، کراچی والے میں کیا ہے، ملتان والے میں کیا ہے، انٹرنیشنل افیئر میں انٹرسٹ کس کا ہے، کس لیول کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائیکالوجی پڑھنا چاہتا ہے، سائیکالوجی کی ضرورت کیا ہے، اسٹیٹسٹکس کی کتنی انوالومنٹ ہے۔ ہمیں تو ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے نصاب کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اب اس میں بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ کس طرح۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے ہوتا تھا آپ کالم نویسوں کو بلاتے تھے، اپنی مرضی کی بات کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے، دعوت دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، یہ میری یونیورسٹی پہ لکھے، یہ میرے ادارے پہ لکھے، یہ میں نے اسکیم، یہ میں نے سیاست شروع کی ہے اس پہ لکھے۔ اب سنا ہے ایک اور چکر چلنا شروع ہو گیا کہ پی آر ڈپارٹمنٹ چند کالم نویسوں کو پکڑتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی ہمیں اتنے کالم چاہیے اور وہ اس پہ کالم لکھے تو اپنا پراپیگنڈا۔ تو ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے اس طرح کا پراپیگنڈا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ ساری یونیورسٹیاں کیوں کام نہیں کرتی؟ میں یہ قطعی نہیں مانتا کہ ہمارے ہاں دیکھیں نوجوان ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ یہ کہ اس دن پروگرام میں بھی اوکاڑا یونیورسٹی کے پروگرام میں بھی سارے کہتے رہے کہ بھئی اتنے پرسنٹ ہمارے پاس جو ہے نا، بلکہ ہم تو نمبر 1 نمبر 2 ہیں دنیا میں نوجوان رکھنے میں، پھر 8 سے 15 سال کی بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، اور 15 سے 22 23 24 25 سال تک کے بھی بہت زیادہ پرسنٹیج ہے۔ لیکن یار جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو یہ ڈرین ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، اس کو برین ریٹین کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی سوشل سائنٹسٹ کو کام کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہمارا استاد محنت کرے، محسوس اور غیر محسوس انداز میں کلاس میں وار کرے، پازیٹیو وار کرے، پاکستان کے نظریے کی بات کرے، اسلام کے اسلامیات کے نظریہ کی بات کرے، اور وہ ان سب باتوں کو بونا نہ بنائے، یعنی وہ دولت شاہ کا چوہا نہ بنائے، اگر لوگوں کو وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ کرے، تو استاد کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن استاد کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈی ریڈیکلائزیشن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ انتہا پسندی سے شدت پسندی اور شدت پسندی سے ٹیررزم میں نہ جائیں اور لوگوں میں ٹالرنس ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا، ویسے میں آپ کو ایک مزاح کی بات بتاؤں، ہمارا ٹالرنس ٹیسٹ ہوا تھا جب اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے اہتمام کیا، ہم سب لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ ذرا گیلری میں چلے جائیں ہال سے، گورنر صاحب محترم تشریف لا رہے ہیں، اور پہلے وہ جو ہوتے ہیں نا کتے وتے دیکھتے ہیں، پھر بندے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایلیمنٹ دہشت گردی کا تو نہیں۔ تو ہمارے 5 اسٹار ہوٹل میں یونیورسٹی کے پروگرام، ذرا سبق حاصل کیجئے، ایک تو اسے ایسڈ ٹیسٹ اور لٹمس ٹیسٹ میں ہم پاس ہوئے تھے، ہم سب باہر چلے گئے تھے، اسکالر تھے، وائس چانسلرز تھے، میرے ساتھ باہر کھڑے رہے ہیں ڈاکٹر شاہد منیر صاحب جنگ یونیورسٹی۔ دیکھیں ہمیں ٹالرنس ہے، ہم نے احتجاج نہیں کیا، وہ اس نے جس کے پاس مائک تھا نا جی، اس نے کہا کہ اگر آپ کی تباہ نازک پہ
नागवार ना गुजरे तो आप थोड़ी देर बाहर तशरीफ़ ले जाएं। हमने कहा यार तबा नाजिक भी कहते हो और नागवारी की भी बात करते हो, तो नागवार गुजरेगा बट हम टॉलरेट करेंगे, ये इस टॉलरेंस की ज़रूरत है हमें वो। तो फिर मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटियों को अपने सिस्टम में अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए लोगों को असाइनमेंट देनी चाहिए, लोगों को अपने वो यूनिवर्सिटी को देखिए। मैंने ये भी कहा कि स्टेट के अंदर एक स्टेट वैसे बुरा मुहावरा है या बुरी आप फ्रेज कह लें या बुरी आइडियालॉजी है कि स्टेट में एक ऐसी स्टेट जो अपनी मर्जी करे, नहीं, आप यकीन करें यूनिवर्सिटी भी स्टेट के अंदर एक मुस्बत स्टेट है। अगर वो मुस्बत है तो मुस्बत शहरी पैदा करेगी। देखें कैसे स्टेट के, उसका भी बजट होता है, स्टेट का भी बजट होता है, उसकी भी सिक्योरिटी होती है, इसकी भी सिक्योरिटी होती है, तहकीक है, तालीम है, तदरीस है, बजट बनता है, और ये सारी फाइनेंस का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इन सब मामलों में अगर आप लोग सारा कुछ नहीं करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी या वहाँ सलमान गनी साहब ने एक बात की कि जी जनाब जब आप कॉलेज से आते हैं यूनिवर्सिटियों में तो वो तो मैच्योर हो गया होता है क्या, तब नहीं। मैंने सलमान गनी को एहतराम के साथ कहा कि सलमान गनी साहब नहीं, यूनिवर्सिटी में जाके वो पहले रट्टे लगाए होते हैं, पहले और चीज़ होती है, यूनिवर्सिटी में जाके वो दरीचे खुलते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं, और फिर वहाँ जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ फॉर्मेशन है। अब यूनिवर्सिटियाँ फॉर्मेशन दें, मेरे ख्याल में तो देखिए ना जी, तहरीक अगर रहेगी तो आप तारीख नहीं होंगे, अगर तहरीक नहीं रहेगी तो आप तारीख हो जाएंगे। तो जिनकी तहरीक होती है उन्हीं की तारीख होती है। अगर यूनिवर्सिटियों ने वाक़यातन फाते वाली तारीख बनानी है तो उनको वो फतूहात की फ़िलॉसफी वाली तहरीक भी चलानी होगी। और तहरीक किस पे है? ज़ाहिर है स्टूडेंट्स पे है, नौजवानों पे है, और वो रिसर्च से है, दरसो तदरीस से है, महसूस गैर महसूस अंदाज में बात करने से है, तलबा के सवाल उठाने पे है, तालबात के सवाल उठाने पे है, हरासमेंट कम करने पे है, प्लेजरिज्म को रिड्यूस करना पड़ेगा पहले मरहले में, और थोड़ी सी पॉलिटिक्स की इजाज़त देनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटियों में पहले जिन के एक्ट में 2003, 2009, 2011 में नहीं है, उन यूनिवर्सिटियों में भी आपको इलेक्टेड जो सिंडिकेट के मेंबर हैं उन्हें लाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को लाना पड़ेगा। बहुत बहुत नुकसान है। देखिए हमारी शनाख्त का भी नुकसान है, हमारे कल्चर का और हमारे मज़हब पे भी सवालात उठाए जाते हैं। तो इसलिए हमें डी रेडिकलाइजेशन की सिर्फ ये लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटियों को ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को भी ज़रूरत है। रेडिकलाइजेशन सबसे ज़्यादा अमेरिका और शायद भारत में भी है, लेकिन हम कहें जी उनकी है, हम नहीं अपनी ख़त्म नहीं करेंगे। देखें हम भी बड़े ममालिक में होते हैं, और जब हम बड़े ममालिक में हमारी आबादी बड़ी है तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए बड़ी आबादियों को ज़रूरत है कि वो तहरीक लाएं, वो लोगों की जहन साजी करें, वो तरबियत साजी करें। तो वो जहन साजी, तरबियत साजी हथियार से तो नहीं होगी, गुफ्तगू से होगी, दलील से होगी। सो हमें दलाइल के साथ, दलाइल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन, टॉपिक खुश्क है तो ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा। हमारा अलमिया ये है, हमारा मसला ये है, हम टीवी, रेडियो और अखबार पे वो लोग मेरी तरह के बौने बौने लोग बैठे हुए हैं जिनके जहन में बड़ी थोड़ी चीज़ें, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो किसी की सुनना नहीं चाहते। फिर इस पे बात ख़त्म करूँगा कि कभी कभी जो कोर फिलॉसफी है उसको मद्देनज़र और बरूए कार लाना चाहिए। गलती हमसे भी हो सकती है, किसी टॉपिक पे, किसी पूरे मजमून पे, किसी एक्ट पे, किसी शादी के फ़ैसले पे, किसी जलसे के फ़ैसले में, वोट देने के फ़ैसले में, वोट लेने के फ़ैसले में। तो इसलिए हमें सोच के साथ जो हमारा फासला बढ़ गया उस फासले को कम करना होगा डी रेडिकलाइजेशन के लिए। और इसके लिए उस्ताद का, इसके लिए यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा काम है, और इस काम का बीड़ा जो उठाया है डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर ने, हम फिर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटियों को भी उठाना होगा, सेंसिटिव टॉपिक है, बहादुर बनना पड़ता है लीडरशिप को कि पता नहीं कोई क्या कह रहे, मीडिया पे क्या आधे बात, लेकिन जब डिबेट होती है तो बात जज्बाती भी हो सकती है, बात गैर जज्बाती भी हो सकती है। आज तक के लिए इतने, ये इस्लामोफोबिया पे और इसके अलावा जो दूसरा आज का टॉपिक डिस्कस किया, डी रेडिकलाइजेशन और बिलखुसूस यूथ में डी रेडिकलाइजेशन और बिलखुसूस यूनिवर्सिटी में डी रेडिकलाइजेशन की ज़रूरत है। इस पे इंशाल्लाह